अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अली मुमताज़ आपके साथ एक और वीलॉग लेकर। इमरान खान साहब के बारे में कुछ इतलात मौसूल हो रही हैं। वो इतलात क्या हैं वो मैं आपके साथ अब से कुछ ही देर में शेयर करूँगा। साथ ही नवाज़ शरीफ साहब 5 रोज़ा दौरे पर जा रहे हैं चीन। जी हाँ, वही नवाज़ शरीफ साहब के जिनको उम्रे के लिए फ़ैमिली के साथ जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी, वो अब फ़ॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब को लेकर उम्रे के लिए जा रहे हैं। ये मामला क्या है मैं आपके सामने वो भी रखूँगा, और वहाँ चक्कर क्या चलाने चाह रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। और ज़िमनी इंतखाबात 21 अप्रैल को हो गए, धांधली के नए रिकॉर्ड कायम हो गए। कई चीज़ें आपने सुन ली, आपने देख ली, कुछ मज़ीद तफसीलात मेरे पास आई हैं और ये नाकाबिले तरदीद तफसीलात हैं जो मैं आपके सामने रखने चाह रहा हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब और इमरान खान साहब की करंट सिचुएशन क्या है। इमरान खान साहब से जी बड़े हाई लेवल के लोग मुलाकातें कर रहे हैं, इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब को पैगामात भिजवाए जा रहे हैं, जिसमें अली अमीन गंडापुर के ज़रिए पैगामात भिजवाए जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को भी कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि वो इमरान खान साहब को कन्विंस करें। इमरान खान साहब को ऑफ़र यही की जा रही है कि आप कुछ अरसे के लिए सियासत से अलहदा हो जाएँ, दिलचस्पी ना लें, बनी गाला चले जाएँ, अमली सियासत का हिस्सा ना बनें, और फिर उसके बाद जब मौका आएगा तो आप फिर वापस सियासत में एंट्री कर लीजिएगा। और ये जो आप धांधली का शोर कर रहे हैं और इलेक्शंस को मुस्तरद कर रहे हैं, ये आप ना करें। हुकूमत को आप चलने दें, आप कुछ अर्सा बस खामोश रहें, फिर उसके बाद आप देख लीजिएगा जो आपको मुनासिब लगे। और इसमें मुल्क से बाहर जाने की भी ऑफ़र है। इमरान खान साहब ने मुल्क से बाहर जाने की ऑफ़र को मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान साहब ने सियासत से ख़ुद को कुछ अरसे के लिए ही भले अलहदा करने की ऑफ़र को मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान साहब ने इन 8 फरवरी के धांधला इलेक्शंस को खामोशी से चुप करके बैठकर एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं खामोश हूँगा, इस पर मैं बात करता रहूँगा। और इमरान खान साहब को ऑफ़र्स के साथ साथ ये भी कहा गया है कि देख लीजिए ये अलकादिर ट्रस्ट भी है, 9 मई भी है, बहुत से केसेस हैं, आप फिर और आपकी अहलिया, क्योंकि उनकी अहलिया बुशरा बीबी को लेकर ना इमरान खान साहब को कमज़ोर करने की कोशिश की जाती रही है, जिसमें कामयाब नहीं हुए। तो इमरान खान साहब ने सीधा सीधा इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं यहीं पर हूँ और मैं नहीं मानने वाला हूँ, जिसकी वजह से पैगाम पहुँचाने वालों में अच्छी खासी मायूसी है कि ये तो बात मानने को तैयार नहीं है, तो लिहाजा कोई इसका और तोड़ निकाला जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने कह दिया है कि आप मुझे ना, जैसे कि पहले भी कह चुके हैं कि आप मेरी आंखों में जो खौफ देखना चाहते हैं ना, ये जो आपकी ख्वाहिश है, ये आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होनी है। तो इमरान खान साहब ही इज़ स्टैंडिंग फर्म एंड वो कमिटेड हैं अपने कॉज के साथ, और वो कह रहे हैं कि जी मैं किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करूँगा। हाँ, खान साहब ने ये ज़रूर कहा है कि आप इस चीज़ को तस्लीम करें कि इलेक्शंस में धांधली हुई है और उसके ऊपर इलेक्शंस का ऑडिट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए, और जो असल हक़ाइक़ हैं वो कौम के सामने आने चाहिए। ये इमरान खान साहब का मुतालबा है। और इमरान खान साहब कहते हैं कि जो हमारी सीट्स हैं, जो हम जीते हुए हैं, जिनके हम हक़दार हैं, जो हमें मिली हैं, जिस पर हमें लोगों ने वोट दिया है, वो हमें वापस दिया जाए। सो एक तरह से एक डेडलॉक की वाली सिचुएशन क्रिएट हुई है, लेकिन इमरान खान साहब उसमें बिल्कुल भी बैकफुट पे नहीं जा रहे हैं, वो साबित कदम हैं और खड़े हुए हैं। आगे जी नवाज़ शरीफ साहब की अब बात करते हैं। नवाज़ शरीफ साहब जा रहे हैं जी 5 रोज़ा दौरे पर चीन, साथ में फ़ॉरेन मिनिस्टर भी जा रहे हैं इसहाक डार साहब। अब अगर ये प्राइवेट दौरा है नवाज़ शरीफ साहब का, तो फिर साथ में इसहाक डार साहब का, फ़ॉरेन मिनिस्टर साहब का क्या काम है? काम ये है कि जी देखें, फ़ॉरेन मिनिस्टर जाएगा साथ, तो फ़ॉरेन मिनिस्टर का एक प्रोटोकॉल है। फ़ॉरेन मिनिस्टर सरकारी जहाज़ को लेकर जाएंगे वज़ीर आज़म के, नवाज़ शरीफ साहब उसमें बैठ के मुफ्ते में जाएंगे, उनको एक फ़्री का ट्रिप मिलेगा। दूसरा, नवाज़ शरीफ साहब ये ज़रा सबको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी देखो मुझे बिल्कुल ही स्ट्राइक आउट ना कर दो कि मैं अब कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता, मेरी रेलेवेंस है, यानी कि अपनी वो अहमियत दिखाने के लिए सब कर रहे हैं। और लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मैं अगर वज़ीर आज़म नहीं बना तो क्या हुआ, मेरा भाई वज़ीर आज़म है, मेरी बेटी चीफ मिनिस्टर है, तो हमारी हुकूमत है। तो वो ज़रा दुनिया को और पाकिस्तानियों को भी ना रेलेवेंस अपनी दिखाने के लिए कि जी नवाज़ शरीफ साहब के, जी नवाज़ शरीफ साहब ये कर रहे हैं, नवाज़ शरीफ साहब वो कर रहे हैं। ये उनका असल मकसद है कि थोड़े से ज़रा लोगों की सपोर्ट उन्हें मिले और लोग उनकी तारीफ़ें करें। जो उनकी बेटी भी हर वक्त यही चाह रही होती है कि जी बस हर वक्त मैडम 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 होती रहे और मैडम की तारीफ़ें होती रहें और मैडम का कहा जाए कि जी क्या बात है मैडम की। सो असल कहानी ये है कि नवाज़ शरीफ साहब वहाँ पर, कुछ ऐसी इतलात हैं, रूमर्स हैं कि भारत ने चीन से लेने थे सोलर पैनल्स। ठीक, भारत ने वो सोलर पैनल चीन से लेने से इनकार कर दिया है, माजरत कर ली है। तो नवाज़ शरीफ साहब अब चीन जाएंगे
اور چین جا کر ان کی کوشش ہے کہ وہ سولر پینلز لیے جائیں، اور یہ ان کا ٹوٹلی پرائیویٹ ٹرپ ہے، صرف اسحاق ڈار صاحب کو ساتھ میں ذرا اپنے شبشبہ کے لیے، ذرا عیش و آرام کے لیے، اور ذرا وہ پروٹوکول گاڑیاں چاڑیاں یہ وہ سیکیورٹی اس کے لیے وہ ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جی نواز شریف صاحب کو جو ایک طرح سے ہاؤس ریسٹ رکھا ہوا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ عمرے پہ پوری فیملی کے ساتھ نہیں جا سکے، اور سعودیہ تو ویسے بھی انہیں بہت پسند ہے، اور انہیں سعودی فیملی رائل فیملی بڑی پسند ہے، اور وہاں پر ولی عہد سے ملاقات کا موقع مل رہا ہوتا تو نواز شریف صاحب نے وہ موقع کیوں گنوانا تھا؟ لیکن نواز شریف صاحب کو جانے کی اجازت نہیں تھی، اس وجہ سے وہ جا نہیں سکے، ورنہ وہ ولی عہد سے ضرور ملتے۔ وہاں پہ اگر حمزہ شہباز اور سلمان شہباز ملاقات کر سکتے ہیں تو پھر نواز شریف صاحب ملاقات کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے تھے، لیکن اجازت نہیں تھی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں سے UK بھی جانا تھا علاج کے لیے، وہ وہاں بھی نہیں جا سکے۔ اب یہ چائنا جائیں گے، چائنا کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ UK جائیں اپنے علاج کے لیے، لیکن ابھی تک ان کو UK کا رخ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدشہ یہ ہے کہ وہ جا کر باہر پھر کئی باتوں پر کھل کر بولیں گے، بات کریں گے، اور معاملہ کہیں سے کہیں نکل جائے گا۔ اور خود ودن PMLN بھی یہ نہیں چاہتی ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر جائیں، کیونکہ ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ کوئی وزیر اعظم لگا ہوا ہے تو کوئی چیف منسٹر بن گئی ہیں، اور پھر وزارتیں بھی ان کی بھی بندر بانٹ ہوئی ہے، تو ان کو یہ ڈر خوف ہے کہ اگر نواز شریف صاحب چلے گئے اور باہر جا کے کچھ بولنا انہوں نے شروع کر دیا ہے تو ادھر تو کہانی بالکل ہی یو ٹرن لے لے گی، اور ہم تو ویسے ہی ہمارے پاس مینڈیٹ ہے ہی نہیں، ہم نے تو چرایا ہوا مینڈیٹ ہے ہمارے پاس، تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو نواز شریف صاحب کو اس لیے بڑا صرف چائنا تک محدود ان کا دورہ رکھا جا رہا ہے۔ اچھا جی، آخر میں اب ذرا یہ بائی الیکشنز کو لے کر کہ بائی الیکشنز میں ایک دھاندلے کا نیا ریکارڈ قائم ہو گیا۔ 8 فروری کے انتخابات میں تو دیکھیں نا، سندھ میں، پنجاب میں، KPK میں، بلوچستان میں 4 صوبوں میں الیکشنز ہو رہے تھے، صوبائی بھی ہو رہے تھے، قومی بھی ہو رہے تھے، اور وہاں پر جو دھاندلی ہوئی اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہ تو چند نشستیں تھیں جہاں پر الیکشنز ہو رہے تھے صوبائی اور قومی، اور یہاں پر جو کیا گیا نا، یہاں پر تو لٹ مچا دی گئی ہے۔ مطلب انہوں نے کہا کہ کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی دیکھتا ہے سو دیکھے، لیکن اپنا کام ہے کہ بھائی آپ نے وہ فارم 45 کی حد تک جانے نہیں دینا معاملہ، کیونکہ PTI والے بڑے تیز ہیں، ان کے ہاتھ میں فارم 45 لگ جانا ہے۔ انہوں نے اس دفعہ بھی طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے فارم 45 کا بھی پیرا دینا ہے اور فارم 47 کا بھی پیرا دینا ہے، تو لہٰذا کچھ ایسا کرو کہ فارم 45 جب نکلیں تو وہ نکلے ہی ایک نمبر، یعنی کہ فارم 45 وہ نکلے کہ جس کے اوپر جی تمام حلقوں کے تمام پولنگ اسٹیشن سے ہم ہی جیتے ہوئے ہوں، یعنی کہ یہ نہ کہا جا سکے کہ جی یہ تو فارم 47 والے ہیں، فارم 45 والے نہیں ہیں۔ دوسری بڑی بات یہ تھی کہ یہ صرف بائی الیکشن نہیں تھا یہ PMLN کے لیے، یہ ڈو اور ڈائی سچویشن تھی، زندگی اور موت کا سوال تھا۔ اگر PMLN ان الیکشنز میں ہار جاتی، جو کہ ہاری ہوئی ہے، اور اگر نتیجہ بھی وہی آتا ہے کہ وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جی وہ ہارے ہوئے ہیں، تو پھر وہ جو 8 فروری والا ان کا نیریٹو تھا نا کہ جی نہیں ہم تو جیتے ہوئے ہیں، اس سے پھر اس میں سمجھیں مور لگ جانی تھی، ٹھپا لگ جانا تھا، تصدیق ہو جانی تھی، انڈورسمنٹ ہو جانی تھی کہ 8 فروری کو آپ دھاندلے سے جیتے ہیں، کیونکہ یہ جب نشستوں کے رزلٹ آنے تھے تو سب سے پہلے یہی کہنا تھا سب نے کہ بھائی وہ تو اب ثابت ہو گیا، یہ تو ٹھپا لگ گیا۔ تو ایک طرح سے جو اپنے چہرے پر یہ سیاسی کالک ملی گئی تھی، جو یہ سیاسی دھبا تھا ان کے چہروں پر، اس کو دھونے کی ایک یہ کوشش تھی، ایک ایفرٹ تھی۔ اب آپ دیکھیں احمد چٹھا کا حلقہ ہے PP36، وہاں احمد چٹھا پروونشل اسمبلی کی سیٹ پر جیتے 8 فروری کو، قومی اسمبلی کی سیٹ پہ بھی جیت گئے، تو چونکہ انہوں نے ممبر قومی اسمبلی کا حلف اٹھا لیا تو پھر یہ پروونشل سیٹ خالی ہو گئی تھی۔ یہاں پر ان کے بھائی فیاض چٹھا صاحب کنٹیسٹ کر رہے تھے، اور بڑی تگڑی پوزیشن تھی ان کی، اور یہاں سے 36,000 ووٹوں کی لیڈ سے احمد چٹھا صاحب PP36 سے پروونشل اسمبلی کی سیٹ جیتے ہوئے تھے، یعنی کہ کوئی چکر ہی نہیں ہے نا کہ جی اس کے اوپر تو ہرانا بہت مشکل تھا۔ اور PMLN نے یہ بھی نہیں کہ کوئی حکمت عملی تبدیل کی ہے، کوئی نیا کام کر دیا ہو، کوئی بہتری لائے ہوں، وہی امیدوار جو 8 فروری کو تھے وہی امیدوار 21 اپریل کو بھی کنٹیسٹ کر رہے تھے، اور یہ جو امیدوار 8 فروری کو تھے اور پھر 21 کو تھے، یہ وہی ہیں عدنان چٹھا صاحب کہ جو 8 فروری کو اپنے ہی گاؤں میں، ان کا جو اپنا گاؤں ہے، آپ ذرا تصور کیجئے کیا ان کی مقبولیت ہوگی، کیا ان کی جماعت کی مقبولیت ہوگی، کیا ان کو ووٹ پڑا ہوگا کہ ان کا جو اپنا گاؤں ہے وہ وہاں سے عدنان چٹھا صاحب ہار گئے تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی اس دفعہ وہ جیت جائیں؟ وہاں پر بھی ٹھپے لگے، ٹھپوں پہ ٹھپے، بیلٹ کے پیپرز کے اوپر پہلے سے ہی ٹھپے لگا کر صبح 10 بجے تک ہی کام ختم کر دیا گیا تھا۔ اب گجرات کی بات سنیں، گجرات میں 8 فروری کو صالح حسین صاحب نے 55,000 کے قریب ووٹ لیے، ابھی یہ بائی الیکشن میں موسیٰ صاحب نے 70,000 کے قریب، یعنی کہ صالح حسین صاحب سے بھی زیادہ ووٹ لے لیے، مطلب اتنے پاپولر ہیں وہ۔ اور یہ بتائیں نا کہ ایسا کیا کمال کر دیا انہوں نے کہ وہ اپنے ووٹرز کو بھی لے آئے باہر، ان کا ووٹر بھی باہر آ گیا، اور وہ اتنی بڑی تعداد میں باہر آیا، اور ان کے ووٹر نے آ کر ان کو ووٹ ڈالا، اور اتنا ووٹ ڈالا کہ جو 55,000 نہیں 55 سے بھی اوپر 70 پہ گیم لے گئے۔
اب اصل کہانی کیا ہے؟ اصل کہانی یہ ہے کہ جی وہاں سے چودھری پرویز الہی صاحب کو جو ووٹ پڑے ہیں 35 36 یا 39,000 39,000 یہ ان کے جینون ووٹس ہیں، اتنے ہی ووٹ انہیں پڑے ہیں. لیکن دوسری طرف موسیٰ صاحب کو ووٹ وہ نہیں پڑے ہیں 70,000 جو وہ بتا رہے ہیں، ان کو ووٹ پڑے ہیں 4-5,000. اس سے زیادہ وہاں کے جو مقامی رپورٹرز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس سے زیادہ وہاں پر ووٹ نہیں پڑا ہے موسیٰ صاحب کو. چودھری پرویز الہی صاحب وہاں سے جیتے ہوئے تھے. پھر آپ ایک اور کمال دیکھیں جس پر میں کہتا ہوں گنیز بک کو چاہیے، گنیز بک کو ورلڈ ریکارڈز کو چاہیے کہ آ کر اس حلقے کی کینڈیڈیٹ کا نام تصویر کے ساتھ گنیز بک میں شامل کریں. اس حلقے کے اس پولنگ اسٹیشن کا جو ہے وہ گنیز بک میں نام آنا چاہیے. یہ جو اس کے جتنے بھی ووٹرز تھے ان کا نام گنیز بک میں تصویروں کے ساتھ آنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے کمال کر دیا. کمال یہ کیا ہے کہ یہ حلقہ ہے بھکر کا اور یہ ہے پی پی 93. یہاں کے ایک پولنگ اسٹیشن پر 1138 کل ووٹرز ہیں، 1138. اور ان 1138 میں سے 1127 نے پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ جو کہ یہاں سے سعید اکبر صاحب کنٹیسٹ کر رہے تھے ان کو ووٹ دیا. یعنی کہ 11 لوگ صرف ایسے تھے جنہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا، ورنہ 1138 میں سے 1127 نے سعید اکبر صاحب کو ووٹ دے دیا. کمال نہیں ہو گیا؟ مطلب ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ کیا ہم بے وقوف ہیں؟ کیا ہم میں عقل سمجھ نہیں ہے؟ کیا ہم سن نہیں پاتے، دیکھ نہیں پاتے ہیں کہ جو ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکیں گے، سن نہیں سکیں گے، دیکھ نہیں سکیں گے؟ اور یہ نہیں کہ وہ جو 11 ووٹ ہیں وہ کسی اور کو پڑے ہیں، وہ 11 ووٹ کسی کو نہیں پڑے، کسی کو نہیں پڑے. تو یہ جو 1127 لوگوں نے سعید اکبر صاحب کو اس پولنگ اسٹیشن سے ووٹ ڈال کے لٹ مچا دی ہے، ان تمام لوگوں کا نام بھی گنیس بک میں آنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے بھی حد پار کر دیا اور انہوں نے بھی ایسے کارنامے اور ایسے کرتوت سر انجام دیے ہیں کہ جس کی پہلے ہمیں کہیں پر مثال نہیں ملتی ہے. لیکن پی ایم ایل این بھلے ان سیٹس کو جیت جائے، حکومت تو انہوں نے پہلے بنائی ہوئی ہے. فرق کیا پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ جو سیاسی کالک ملی ہوئی تھی نا، وہ سیاسی کالک اتری نہیں ہے، وہ سمجھیں کہ جم گئی ہے اور وہ اب اترنا بھی نہیں ہے اس نے. اور وہ تبھی اترے گی کہ جب فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے. اس کے علاوہ اس کا اور کوئی دوسرا حل نہیں ہے. آخر میں ایران کے صدر پاکستان کے دورے پر ہیں اور جس شہر میں جا رہے ہیں وہاں پر ہم سے مینج تو یہ ہوتا ہے نا کہ اب لاہور آنا ہے، کراچی جانا ہے تو جی پورا لاہور شہر بند، پورا جی کراچی جانا ہے تو کراچی شہر بند، تمام اسکول بند، کالجز بند، دفاتر بند، چھٹی کا اعلان جی انتظامیہ کی طرف سے. یہ ہماری مینجمنٹ ہے کہ ایران کے صدر آئے ہوئے ہیں تو ہم معمول کے مطابق چیزوں کو چلنے نہیں دے سکتے. ہم پورے شہر کو بند کر دیں گے اور بند کر کے ہم کہیں گے جی ٹھیک ہے آ جائیں، مہمان آ جائیں، چاہے وہ پی ایس ایل ہو، چاہے وہ کوئی فورن ٹیم آئی ہوئی ہو جیسا کہ ابھی نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی ہوئی ہے، یا ایران کے صدر آئے ہوئے ہوں. اور ایران کے صدر پہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہم امریکہ سے اتنے گھبرائے ہوئے ہیں اور ہم ان کی اتنی خوشامد کرنا چاہتے ہیں اور ہم اتنے ان کے ایک پیسے کے لیے ہم ڈیسپریٹ ہوئے ہیں کہ ایران کے صدر کو لینے کے لیے ریاض پیرزادہ صاحب ایئرپورٹ پہ گئے اور نہ ہمارے فارن منسٹر گئے. وہ بڑے مصروف تھے، بہت بزی چل رہے تھے ہمارے فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب، کیونکہ چائنا کا پرائیویٹ ٹرپ ہے نا نواز شریف صاحب کا، اس کو پلان آؤٹ کرنا ہے انہوں نے، سمدھی صاحب نے. تو اسحاق ڈار صاحب بھی نہیں گئے اور ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی. ایران کے صدر آ رہے ہیں جن کا استقبال وہ کرتے ہیں فارسی بول کر، اور پورے لاہور شہر میں میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے بل بورڈز لگے ہوئے ہیں اور ویلکم کیا جا رہا ہے، فارسی میں بھی لکھا ہوا ہے، انگریزی میں بھی لکھا ہوا ہے. اور وہاں پر آپ کے پرائم منسٹر صاحب جا کر برادر اسلامی ملک ایران، اور اتنا بہادر ملک ایران ہے، اس کی لیڈرشپ اتنی بہادر ہے، دلیر لیڈرشپ ہے کہ آپ جا کر ان کا ایئرپورٹ پہ استقبال ہی نہیں کر رہے. مطلب آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، آپ اتنے مصروف ہیں. کہانی تو الٹ ہے، ویسے تو آپ بڑے ویلے ہیں لیکن آپ نے یوں تاثر دیا کہ جس طرح بڑے مصروف ہیں. یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ اس طرح سے ایک فورن پریزیڈنٹ آ رہے ہیں، ایرانین پریزیڈنٹ آ رہے ہیں اور ہم ان کا استقبال کرنے کے لیے ایک منسٹر کو بھیج رہے ہیں. ہم اگر یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہمیں بڑی خودداری ہے اور ہمارے بھی وزیر اعظم جاتے ہیں، بھائی آپ کے وزیر اعظم آپ لوگ جب جاتے ہیں نا تو آپ کو تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے نا، آپ کو تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، آپ کو تو وہ کوئی مطلب گھاس ہی نہیں ڈالتے نا. بدقسمتی سے ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے، لیکن آپ کو تو کوئی گھاس ہی نہیں ڈالتے نا. اور ہم اپنے آپ کو اس مقام پر نہیں ابھی لے کر آئے کہ جہاں پر جا کر آ کر پاکستانی پرائم منسٹر جا رہے ہیں تو برٹش پرائم منسٹر استقبال کرنے آ رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں تو امریکن پریزیڈنٹ استقبال کرنے کے لیے آ رہا ہے، کسی اور ملک میں جائیں تو وہاں کا جو وزیر اعظم یا صدر ہے وہ ہمارے وزیر اعظم کا یا صدر کا استقبال کرنے آ رہا ہو. ابھی ہم اس مقام پر، اس لیول پر نہیں آئے ہیں، اور اس لیول پر آنے کے لیے اس طرح کی چیزوں سے ہمیں نکل کر سوچنا ہوگا، بڑا سوچنا ہوگا. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.